सलामुन अलैका दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और अपनी फैमिली के साथ भरपूर लाइफ गुजार रहे हैं, खुश रहें, आबाद रहें और इन सब का ख्याल रखें और उन लोगों का भी ख्याल रखें आप में से जो साहब इस्तात हैं, जो लोग आपके इर्द गिर्द में रहते हैं और वो ज़रूरतमंद हैं। लिहाजा हम अपने लेक्चर की जानिब आते हैं। तो जैसे आप लोगों को पता ही है कि हमारा लेक्चर जो है अल बैत पर भी चल रहे हैं और अल बैत पर हम आज बात करेंगे। इस सिलसिले में हमारे पास सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 33 है। ये आयत तत्हीर के नाम से भी मशहूर है और हमारे माशरे के एक फ़िरके के दोस्त इस आयत को हज़रत अली सलामुन अलैहि और माँ फ़ातिमा सलामुन अलैहा और हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन सलामुन अलैहि और दीगर फैमिली मेम्बरान से मंसूब करते हैं, इस वजह से कि इस आयत में अहल बैती आया हुआ है और फिर ख़ुद को भी अहल बैती में शामिल करने की कोशिश करते हैं, जबकि आयत में ऐसा कुछ भी नहीं है। आयत की अंडरस्टैंडिंग की जानिब बढ़ने से पहले मरवजा तराजुम को जब हमने पढ़ा तो कुछ सवालात हमारे सामने आए, वो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ, आप भी गौर करें। जिस जिस मुतरजम का भी तर्जमा इससे मिलता जुलता, यूँ समझिए कि हमने इस पर सवालात कर लिए तो सब पर ही सवालात हो गए। आप में से जो दोस्त इल्मी इस्तात रखता है वो हमारी रहनुमाई कर सकता है, क्योंकि हम तो स्टूडेंट हैं। तर्जुमा मैंने स्क्रीन पर शेयर कर दिया, देखें। इसमें जितनी भी ब्रैकेटें लगी हैं वो इनके नज़रियात हैं और तारीख़ की धूल है, क्योंकि इन्होंने अपने नज़रिए के मुताबिक आयत को बदलना, इस वजह से ब्रैकेटें लगाना पड़ी। लिहाजा आयत के असल मतन में कोई अल्फाज नहीं है जिनका तर्जुमा इन्होंने ये कर दिया है, ब्रैकेटों में जो डाला है। लिहाजा आयत इससे बिल्कुल पाक है। तो तर्जुमे में इन्होंने लिखा है, और तुम ब्रैकेट में लिखा है, औरतें अपने घर में ठहरी रहो। पहली जाहलियत के इजहार ज़ीनत, ब्रैकेट में लिखा है, की तरह तुम औरतें इजहार ज़ीनत ना करो। इस मरवजा तर्जुमा को हम देखते हैं तो सीधा सीधा इससे पता चल रहा है कि मुतरजमीन ने ऐसा तर्जुमा किया करके मोमन औरतें जो कि मरवजा तर्जुमा के तहत नबी की बीवियाँ हैं, ये लोग लेते हैं, इनकी शान में गुस्ताखी की गई है और इनको बनाव संहार करके बाहर गलियों में घूमने वालियाँ बनाकर पेश किया गया, यानी खुल्लम खुल्ली गुस्ताखी की गई है तर्जुमा में। यही वजह है कि ऐसे तराजम को लेकर मुल्हिद लोग इन हस्तियों का मजाक उड़ाते हैं जिनको आप तारीख़ की बुनियाद पर मानते हैं। लिहाजा हम हुकूमत वक़्त से अपील करते हैं कि ऐसे तराजम को बैन किया जाए और मार्केट में मौजूद इन तराजम को तहवील में लिया जाए और अलकिताब के तराजम को नए सिरे से मरतब करवाया जाए। और हम मजहबी सरपरस्तों से भी अपील करते हैं कि ऐसे तराजम से इजहार ला ताल्लुकी करें और न्यू सिरे से तराजम मरतब करें। इसकी वजह यही है जो मैं ऊपर बता चुका हूँ कि इन तराजम में गुस्ताखी का पहलू आया है। मज़ीद मुतरजमीन लिखते हैं, अपने घरों में ठहरे रहो। सवाल ये है कि इन आयात को जिन तारीख़ी हस्तियों की तरफ मोड़ कर इनको साबित करके मनवाया जाता है और माना जाता है और क्लेम किया जाता है कि ये सऊदीया में थी, मुकीम थी, तो बराए मेहरबानी हमारी रहनुमाई करें कि इनके घर या उन घरों की बाकियात वहाँ कहाँ है, क्योंकि अगर ये हस्तियाँ वहाँ थीं तो वहाँ इनके घरों की बाकियात या उनके घर भी मौजूद होंगे। बराए मेहरबानी उसकी कोई तस्वीर है तो वो हमें अरसाल करें कमेंट में, ताकि हम देखें कि कैसे थे उनके घर और हमारे हम जो है वो खुश हो जाएंगे। मज़ीद मुतरजमीन लिखते हैं, और तुम ब्रैकेट में लिखे औरतें नमाज कायम करो और तुम औरतें ज़कात अदा करो। यहाँ से सवाल ये सामने आता है कि ज़कात आप लोग कहते हो कि पैसों की सूरत में देनी है, तो बताया जाए कि अगर ये तर्जुमा ठीक है तो नबी की औरतें पैसों वाली ज़कात कहाँ से देती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ज़कात टैक्स है, तो हमें वो भी बताएं कि ये क्या टैक्स कहाँ से देती थी। ज़ाहिर है ज़कात या टैक्स तो वही देता है जिसके पास माल हो। तो यहाँ से ये भी साबित हो रहा है कि नबी की औरतें तिजारत, कारोबार, बिज़नेस करती होंगी, या अगर शॉप्स होंगी तो शॉप्स चलाती होंगी, तो ज़कात या टैक्स देती होंगी। उसका रिटर्न जब वो ये सब करके ज़कात देती या टैक्स देती होंगी
تو ظاہر ہے کاروبار بھی ہوگا۔ جب وہ یہ سب کر کے یہ زکوٰۃ اور ٹیکس دیتی ہیں تو ہمارے معاشرے میں عورت کو کیوں تجارت یا کاروبار یا جاب کرنے کی اجازت نہیں؟ ایک طرف تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی طریقۂ کار پر چلنا ہے، دوسرا یہ کہ چلنے ہی نہیں دیتے ہیں، جبکہ اس آیت سے تو سنت نہیں فرض وہ ثابت ہو رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ میرا جہاں تک اوپینین ہے، بیٹیوں کو ہنر لازمی سکھانا چاہیے، کیونکہ لائف میں ایسے موڑ بھی آ جاتے ہیں جہاں بہت تکلیف سہنا پڑتی ہے۔ مثلاً کسی کا میاں گھر والے کا انتقال ہو جائے یا طلاق ہو جاتی ہے، بچے ہوتے ہیں، تو یقین کرے گھر کے بھائی جو ہوتے ہیں وہ بھی نہیں سہارا دیتے، ان کو رل جاتے ہیں، بچے بھی ان کے، وہ خود بھی رل جاتی ہیں۔ لہٰذا بیٹیوں کو ہنر لازمی سکھائیں، ان کو تعلیم دلائیں، ہنر لازمی سکھائیں۔ لہٰذا یہ ہمیں بتایا جائے کہ وہ ٹیکس یا زکوٰۃ کہاں سے پیسے لے کے دیتی تھی، کیونکہ ظاہر کاروبار تو ہونا چاہیے تو تبھی ٹیکس اور زکوٰۃ دیتی ہے۔ اب دیکھ لیں کاروباری حضرات دے رہے ہیں ہمارے ارد گرد، تو مزید انہوں نے لکھا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا نبی کی بیویاں یا عورتیں اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتی تھی جو یہ کہنا پڑا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو؟ اس پر بھی ہماری رہنمائی کریں۔ آخر میں یہ لکھتے ہیں اللہ فقط یہ چاہتا ہے، بریکٹ میں لکھا اے نبی کے گھر والیوں۔ اب دیکھیں گھر والیوں یعنی نبی کی عورتیں، تو اس میں حضرت علی سلام علیہ، ماں فاطمہ سلام علیہا، امام حسن اور حسین سلام علیہ، یہ لوگ کیسے اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ اس پر ہماری رہنمائی کریں نا کہ کیسے شامل ہو۔ یہاں تو گھر والیوں مونس ترجمہ کیے وہ مذکر تھے، کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ وہ تم سے گندگی دور کرتا ہے، تو ہمیں بتایا جائے کہ یہ اللہ گندگی کیسے کرتا ہے، کیا اللہ وضو کراتا ہے، کیا مطلب کیسے پانی سے کیسے دور کرے گا؟ اس پر ہماری رہنمائی کریں۔ تیسرا یہ ہے کہ ان کے ترجمے کو پڑھ کے پھر گستاخی کا پہلو ہے کہ گندگی تم سے دور کر دے۔ کیا نبی کی بیویاں مومنین تھیں؟ وہ کہا گیا کہ مومنین کی مائیں ہیں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ترجمے سے تو گستاخی کا پہلو سامنے آ رہا ہے کہ تم سے گندگی دور کرے، یعنی وہ کیا میں کہوں، اس پہ آپ خود ہی سمجھ جائیں، وہ تمہیں پاک کر دے۔ پاک کیسے کرے گا یہ میں سوال کر چکا ہوں۔ ہم یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ ہم آیت کے مشہور الفاظ کے معنوں کی جانب بڑھتے ہیں، تو نمبر 1 پر ہے کرنا۔ اس کا روٹ کرارا ہے اور اس کا الجازع تکررہ ہے۔ اسی الجازع سے یہ لفظ جو ہے الکتاب میں ٹوٹل 5 بار آیا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 26 میں کرری آیا ہے تو معنی ٹھنڈا کر، اسی طرح 20 کی 40 اور 28 کی 13 اور 33 کی 51 میں تکررہ آیا تو معنی کیے ہیں ٹھنڈا کر، لیکن جیسے ہی اسی الجزع سے کرنا آیا ہے تو ترجمہ ٹکی رہو کر دیا۔ اس کی وجہ عقیدہ اور تاریخ اور روایات کی دھول ہے جو آیت پر چڑھا دی گئی، جبکہ اس کے معنی منسلک رہو، جڑی رہو، ٹھہرو، اور اس سے طرح سے ریلیٹڈ ہیں اس کے معنی۔ نمبر 2 پر ہے بیوتی۔ یہ بیوتی پہ ہم درس کر چکے ہیں، اس کا لنک میں ڈسکرپشن اور کمنٹ باکس میں لگا دوں گا، وہاں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جو لوگ ہم سے ریگولر جڑے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہے۔ مزید جاہلیتی، سمجھدار ناواقفیت یا سمجھدار نہ جانتے ہوئے، یعنی سمجھدار تو ہیں لیکن وہ نہ جانتے ہوئے بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ الرجسہ، عمل کبھی شرنگیزی والے کام یا ناپاک کاموں کو کہا جاتا ہے، جرائم والے کاموں کو۔ آپ سے یہ بھی شیئر کرتا چلوں کہ ہمارے مذہبی سرپرست ہوں یا عام پبلک ہو، وہ اس آیت کو مروجہ ترجمہ کی وجہ سے نبی کی بیویوں کے لیے لیتے ہیں، جبکہ یہ سب ان کے عقیدے اور مروجہ تراجم جو کہ روایات کو لے کر کیے گئے ہیں ان کی بنیاد پر ہیں۔ آیت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آیت کا متن لگا رہا ہوں، اس پر غور کریں۔ آیت میں کرنا فعل امر جمع مؤنث حاضر ہے، اور بیوتکن میں کنہ کی ضمیر بھی جمع مؤنث حاضر کی ہے، اور لا تبرجنا فعل نہیں جمع مؤنث حاضر ہے، اور آقمنا اور آتینا جو ہے یہ فعل امر جمع مؤنث حاضر کے لیے ہے۔ اسی طرح آتینا جو ہے یہ بھی فعل امر جمع مؤنث حاضر کے لیے ہے، جبکہ ہمارے ہاں اسے ماضی میں لے جاتے ہیں اور ان سے مراد عورتیں یا بیویاں لیا جاتا ہے، جبکہ یہ
عورتیں یا بیویوں کے لیے نہیں ہے۔ آپ غور کریں آیت میں ان کے لیے انکم اور وہی تو خیراکم میں کم کی ضمیریں جو کہ جمع مذکر حاضر کی ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ عورتیں نہیں بلکہ ان میں مرد بھی شامل ہیں، کیونکہ مؤنث لفظوں کے لیے کم اور کم کی ضمیر مہر ثبت کر رہی ہے کہ مؤنث میں مذکر بھی شامل ہیں۔ اسی طرح اہل البیتی کا ان کا ترجمہ بھی 1 منٹ کے لیے ہم مان لیں تو اہل البیتی میں بھی مرد و عورت دونوں آتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی تاریخ کے مطابق جس نبی سے اس آیت کو منسوب کیا جاتا ہے تاریخ میں ان کے 2 بیٹے ہیں جو مہر ثبت کرتے ہیں کہ اہل البیتی میں مرد و عورت دونوں شامل ہیں، جبکہ اس آیت میں صیغے تو مؤنث کے ہیں لیکن ان کے لیے ضمیر مذکر حاضر جمع کم اور کم بھی استعمال ہوئی ہے، جبکہ ان کے اپنے اصول و ضوابط کے تحت مؤنث کے لیے ہنہ کی ضمیر آتی ہے، جبکہ الکتاب میں ہنہ کی ضمیر بھی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے موجود ہے۔ جبکہ نساء کے متعلق آپ کو پتہ ہی کہ کیا اس پہ میں لیکچر بھی کروں گا الگ سے نساء اور رجال کا، تاکہ وہ لیکچر جو ہے اس میں وہ تھوڑا سا لمبا ہے تو وہ دیکھنے والے جو ہے وہ تھوڑا گھبراتے ہیں۔ نساء رجال پہ ہم لیکچر بھی کریں گے 1-2 دن میں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے وہ۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں اہل البیتی، تو اس کو اگر ہم عام الفاظ میں دیکھیں تو ہمارے ہاں مشہور جو ہے وہ یہ ہے کہ اہل الحدیث حدیث کو ماننے والے، دوسرا اہل السنہ سنہ کو ماننے والے، اور تیسرا اہل التشیع شیعت کو ماننے والے یا شیعت کو فالو کرنے والے۔ یہاں پر بھی اہل البیتی منشور کو ماننے والے یا آیتوں میں موجود حکم کو ماننے والے یا الکتاب میں موجود حکم کو ماننے والوں کو اہل البیتی کہا گیا ہے۔ لہذا ہم آیت کے ترجمہ کی جانب بڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نرمی کرنے والے مہربانی کرنے والے کی شناختی پہچان کے ساتھ۔ سورہ 33 کی آیا نمبر 33 ہے، اس میں ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور عام پبلک یا علمی کمزور جماعت تو تم منشور یا آیتوں میں موجود حکم میں ٹھہری رہو، اور تم پہلی جہالت کے آراستہ ہو تو تم آراستہ نہیں کرو۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں کوئی بیوی نہیں ہے، کوئی عورت نہیں ہے، عام پبلک میں بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ دوسرا جو ہے علمی کمزور جماعتیں جو ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم منشور یا آیتوں میں موجود حکم میں ٹھہری رہو۔ یہ حکم جو ہے آیتوں میں موجود ان میں رکنا ہے، سٹے کرنا ہے ان پر۔ لہٰذا ہم یہ بات میں پچھلی آیتوں کو مد نظر رکھ کے کہہ رہا نبی کی نساء، نبی کے علمی کمزور افراد، یہ پچھلی دونوں آیتوں کو مد نظر رکھ کے میں کہہ رہا ہوں، یا نبی کی عام پبلک جو ہوتی ہے ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم آیتوں میں موجود حکم یا منشور میں ٹھہری رہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں اگر تم پہلی جہالت کے راستہ ہو تو تم راستہ نہیں کرو۔ اب پہلی جہالت باقی جیسے ہمارے کاپی پیسٹ یا دوست ہیں وہ بنا سوچے سمجھے غلط تراجم کاپی پیسٹ کرتے رہتے ہیں، تو کیا ہے ان کے جیسے دوستوں کو منع کیا جا رہا ہے کہ اگر پہلی جہالت سے آراستہ ہو تو تم آراستہ نہیں کرو، کسی کو نہیں بتاؤ، کیونکہ تم تو پہلے ہی مطلب وہ ناواقف ہو اس چیز سے، تو تم کیسے بتا سکتے ہو بھلا۔ لہٰذا میں ترجمہ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، اور عام پبلک یا علمی کمزور جماعت تو تم منشور یا آیتوں میں موجود حکم میں ٹھہری رہو، اور تم پہلی جہالت کے آراستہ ہو تو تم آراستہ نہیں کرو۔ ہم آیا کے اگلے حصے کو دیکھتے تو اس میں ہے وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور الحاق یا صلاۃ کو لاگو کرو۔ اب صلاۃ جو ہے اگر ہم سورہ 98 کی آیا نمبر 5 کو دیکھتے ہیں تو یہاں آپ دیکھیں کہ صلاۃ کا مترادف جو ہے وہ دین آیا ہوا ہے، آقیم الصلاۃ آقیم الدین کا مترادف ہے، لہٰذا دین کو لاگو کرنا، صلاۃ لاگو کرنا ہے۔ صلاۃ لاگو کر لو یا دین کو لاگو کر لو ایک ہی بات ہے، اور دین مولوی صاحب کے پیچھے پڑھنے سے لاگو نہیں ہوتا، اور نہ ہی کہیں الکتاب میں صلاۃ جو ہے وہ مولوی کے پیچھے پڑھنے کا کہا گیا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں
تو زکوٰۃ جو ہے تزکیہ نفس کی پیورٹی جو ہے اس سے ریلیٹڈ ہے. تو آیا کا ترجمہ ہوگا وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور الحاق یا صلاۃ کو لاگو کرو اور تم تزکیہ نفس کرتی رہو. نفس کو پیور خالص کرتے رہنا ہے. وَآتِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور تم اللہ اور اس کے پیغام کے پیچھے چلو. اب آپ دیکھیں کہ اللہ اور اس کے پیغام کے پیچھے چل رہا ہے. پیغام کے پیچھے تبھی چلیں گے نا جب آپ جوائن کریں گے. تو نبی کو جوائن کہاں کرنا؟ الکتاب میں موجود ہے، وہاں جوائن کریں. وہ کمیاں کوتاہیاں الکتاب سے اب منسلک ہو کے پیور ہو کے جب جوائن کریں گے دور کرتا جائے گا. لہذا ہم دیکھتے ہیں یہاں ورسول آیا ہے تو رسول واو آیا ہے بیچ میں. واو علامت ہے کہ رسول کوئی آدمی نہیں ہے بلکہ پیغام ہے یا پیغام دینے والا. اس کا دوسرا معنی کیے تو پیغام دینے والا جو ہے الکتاب ہے، پیغام بھی الکتاب ہے. مزید ہم دیکھتے ہیں آیا کے آخری حصے کو تو انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سوائے اس کے نہیں کہ کائنات کا کریٹر وہ ویژن دیتا ہے تاکہ وہ تم سے شر انگیزی یا عمل کبھی یا جرائم دور کرتا ہے، منشور کے ماننے والوں کے یا آیت میں موجود حکم کے ماننے والوں کے، اور وہ تم کو پیور کرتا ہے. پیور ہی کرنا ہے یعنی رجس سے پاک کرنا ہے. وہ کرتا ہے کس کے تھرو؟ منشور کے ماننے والوں کے. جو اہل البیتی نہیں یعنی منشور کو ماننے والا نہیں ہے وہ پیور نہیں ہو سکتا. لہذا منشور کے ماننے والوں کے جو ہے وہ پیور کرتا ہے، عمل کبھی دور کرتا ہے، شرانگیزی دور کرتا ہے، جرائم دور کرتا ہے، اور ان کو خالص یعنی پیور کرتا ہے، اور پیور ہی کرنا ہے اس نے. لہذا یہ اس آیا کی انڈرسٹینڈنگ تھی. میں ترجمہ آپ سے دوبارہ سے شیئر کر دیتا ہوں. ترجمہ کچھ یوں ہے وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور عام پبلک یا علمی کمزور جماعت تو تم منشور یا آیتوں میں موجود حکم میں ٹھہری رہو، اور تم پہلی جہالت کے آراستہ ہو تو تم آراستہ نہیں کرو. آیت کا اگلا حصہ ہے وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور الحاق یا صلاۃ کو اسٹیبلشڈ کرو اور تم تزکیہ نفس کرتی رہو، یعنی نفس کو پیور رکھتے رہنا ہے. مزید ہم آیا کے اگلے حصے میں بڑھتے ہیں تو آیت کے اگلے حصے میں وَآتِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور تم اللہ اور اس کے پیغام کے پیچھے چلو. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سوائے اس کے نہیں کہ کائنات کا کریٹر وہ ویژن دیتا ہے تاکہ وہ تم سے شر انگیزی یا عمل کبھی یا جرائم دور کرے، منشور کے ماننے والوں کے یا آیت میں موجود حکم کے ماننے والوں کے، اور وہ تم کو پیور کرتا ہے. پیور ہی کرنا ہے. یہ ہمارا آج کا درس تھا. اس پر کوئی سوالات ہیں تو وہ آپ ہمارے کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں، اور وہ دوست جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر سکتے ہیں. اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.